प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी, ये वाक़या सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ए फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि उसके अमल की वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर अर्ज़ किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर गुजारिश की, अब्बा जान, मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता बता दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ लगातार 3 दिनों से उनके घर में कोई खाना नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के पास उस वक़्त पैसे भी नहीं थे वो खाना ख़रीद सके। 3 दिन गुज़रने के बाद हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक़्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफ़े में दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिनों से खाना नहीं पका, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसको बाज़ार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना ख़रीद लाइए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस कपड़े को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार पहुँचे और कई ख़रीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसे ख़रीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा। आज 3 दिन हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो बिना खाए पिए हैं। ऐ मेरे रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर उसके बदले में खाना नहीं ला सका तो वो आज ही भूखे रहेंगे। आप इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दीजिए। इधर बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने रब से ये दुआ की और फ़ौरन ही उनके पास एक ख़रीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए ही बाज़ार लाया हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और इसकी कीमत बहुत कम लगेगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो भी कीमत देना चाहें दे सकते हैं, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या तुम इसे बेचने के लिए राज़ी हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुशी खुशी राज़ी हो गए और कहा, जनाब, आप इसे 6 दिरहम में ख़रीद सकते हैं। इसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त उसे कपड़ा दे दिया। इधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से बातें कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज़्यादा सदका देने वाले हैं। वो हर हालत में चाहे खुश हों या परेशान सदका ज़रूर करते हैं। ये सुनकर दूसरे फ़रिश्ते ने कहा, ये सच है कि अल्लाह के नबी के सहाबा सदका बहुत देते हैं, लेकिन वो हर हालत में नहीं करते। वो तब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ ना कुछ होता है
لیکن اگر انہیں خود اس کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کی اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث مت کرو۔ اس کا حل نکالنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی انہیں بہت اشد ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہیں 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا پتہ وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کا بھیس بدل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے۔ وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ بہت زیادہ بھوک رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں چلنے کی طاقت بھی نہیں۔ میں اللہ کے واسطے آپ سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں ان سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس فریاد کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ، آج 3 دن سے میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے بچے حسن اور حسین بھوکے ہیں۔ 3 دنوں کے بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ میں اسے بیچ کر ان کے لیے کھانا لاؤں، لیکن اب میں تیری رضا میں خوش ہوں۔ جیسا آپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ، ایک مجبور بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اللہ ہی میرا سب سے بڑا محافظ ہے اور رکھوالا ہے، میں اس فقیر کو یہ 6 درہم صدقہ کر دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے، لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس اس وقت اسے دینے کے لیے قیمت موجود نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیجئے اور جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے گا تب قیمت بھی آپ مجھے ادا کر دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیونکہ مجھے یہ ادھار گھوڑا دے رہا ہے تو اسے لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا 100 درہم کے بدلے خرید لیا اور اسے لے کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا، شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی میں تو اسے بیچنے کے لیے ہی بازار لایا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کوئی قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں اس گھوڑے کو 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا تھا اور اب یہ شخص مجھے 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی میں نے یہاں گھوڑا تمہیں 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر وہ گھوڑا خرید لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے اور اللہ رب العزت نے ان کے اس صدقے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم انہیں واپس عطا کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 درہم سے بہت سارا کھانا خریدا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے آپ کو جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن نہیں ہے، پھر آپ نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لیے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسہ کمایا ہے وہ پورے طور طریقے سے حلال اور جائز طریقے سے کمایا ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئیں۔
اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دربار میں بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی حضور، آپ نے مجھے یہ بات ضرور بتائی تھی، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، اب مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں وہ ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کیا اور پکار کر کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ اندر سے آواز آئی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جو میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تشریف لائی ہیں، پر آپ بتائیے کہ آپ میرے گھر آنے کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کے لیے میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، میں اپنے شوہر سے اجازت لیے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، لیکن آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو گھر میں آنے دوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس اپنے گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب وہ پھر لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، کیا میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کہا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کی اجازت لے لی تھی، لیکن آپ نے جو اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں بھی اجازت لے رکھوں گی۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر دوبارہ گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر گھر سے نکلی تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان، آپ 2 دن سے کہیں جا رہی ہیں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جب لکڑہارے کے گھر کے پاس پہنچی تو باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ اور میرے ساتھ دونوں میرے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت زیادہ خواہش ہے، کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی، اس لیے آپ آج بھی واپس چلے جائیے اور کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں داخل ہوئیں
تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے واش روم جانے کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن پانی پینے کی ضرور محسوس ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً اسے پانی پیش کرنا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا کہ اے بہن، یہ لکڑی کیوں اپنے ساتھ رکھی ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھ لی ہیں تاکہ جب مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں کسی چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بے مثال قربانی کے انداز سے بے حد متاثر ہوئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے فاطمہ، کل جب آپ لکڑہارے کے گھر گئی تو آپ نے اس کی بیوی میں کیا دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی پوری خدمت گار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن آپ اس پر سوال کرنا شروع ہو گئیں اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا۔ اللہ کے فرشتے جبریل نے وہ کپڑا حضرت علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور 4 درہم کی بخشش مانگی۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا، اور حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور وہاں فرشتہ اسرائیل آیا اور حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی تمہارے لیے بہت سارا کھانا خرید لائے تھے۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وپار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوں گی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ عزت صرف اس کے شوہر کے لیے اس کی غیر معمولی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں دینے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا اور سچائی پر قائم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں دی جانے والی کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے ہمت اور فرما برداری کی مثال بنی، وہ بھی ایک سبق ہے۔ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا تلاش کرنی چاہیے، صبر اور قربانی اور وفاداری کو اہمیت دینی چاہیے۔ پیارے دوستو، صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا مقصد صرف ایک اچھا مسلمان انسان اور معاشرتی فرد بننا ہے۔ ان کی نصیحتوں میں دنیا کی فانی نوعیت، اللہ کی رضا کا تحقق، عبادت کی اہمیت اور اخلاقی اقدار کو مضبوطی سے قائم رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔